बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ये है, मैं सदफ अब्दुल जब्बार। प्रोग्राम में आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उनसे आगाज करते हैं। तो आज जो चीजें डिस्कस होने जा रही है वो कैदियों से जो अहम सियासी मुलाकात हुई है, जिसकी वीडियो भी सामने आई और कल भी ज़ाहिर है इसी शो में, इसी प्लेटफॉर्म से महमूद मौलवी साहब ने इस पे थोड़ा तबसरा भी किया था कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था मुलाकात करने गए शाह महमूद कुरैशी से, और क्या लाहेअमल है। इस हवाले से आज फवाद चौधरी का भी एक बड़ा अहम इंटरव्यू चला है AIY न्यूज पर, तो उसी हवाले से डिस्कशन होगी। एक और अहम स्टोरी है वो जी, भारत के ओछे हटकंडों का सिलसिला जारी है और इस बार भी भारत को मुंह की खानी पड़ी एक और नाकाम एडवेंचर भारत का, और इस बार पाकिस्तानी मछेरा एजाज मल्ला गिरफ्तार हुआ है जो भारत के लिए जासूसी के काम कर रहा था। सो किस तरीके से काम कर रहा था, क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं, क्या डिटेल गवर्नमेंट सामने लाई है, ये भी शेयर करेंगे। फिर तीसरी स्टोरी, वजीर आला KP जिन्होंने जिरगे के हवाले से दावत देना शुरू की है सियासी जमातों को और अपोजिशन को, कौन कौन इसमें शामिल होगा और क्या इस पे जो बाकी जमातें वो सोच रही हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जी, प्रोग्राम के आगाज में ये जो मुलाकात हुई कैदियों से, इससे आगाज करते हैं और इसके पीछे मकासद क्या हैं। इसमें फवाद चौधरी शामिल थे, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, और ज़ाहिर है अगर हम इन मुलाकात करने वालों की ज़बानी सुनना चाहें कि वो क्यों गए मुलाकात करने, ऐसे क्या हालात बने, तो ज़रा सबसे पहले कल इसी शो में महमूद मौलवी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उसको याद कर लेते हैं, यानी उसे रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी मेमोरी को कि वो क्या कह रहे थे, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा एक ही एम है कि मुल्क का नुकसान ना हो और चीजें बेहतरी अब आगे जाए। देखें, अगर कोई चीज है, कोई इश्यूज है, वो बैठ के सेटल हो। बहुत सारे लोगों से बात हुई, मेजॉरिटी लोग जो है ये तसादुम की सियासत उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। बातचीत के लिए सबसे फिट लोग कौन है? सबसे फिट लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ की असल लीडरशिप है, जो जेलों में कैद। हुकूमत में भी जो अहम मिनिस्टर्स हैं वो भी इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं कि नहीं, एंगेजमेंट होना जरूरी है। मुझे उम्मीद ये है कि ये जो हमने एफर्ट शुरू की है, आप देखेंगे कि इसके नतायज अगले आपको 2-3 हफ्तों में मिलना शुरू हो जाएंगे। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं इसके नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ मुलाकात जो अयादत भी ज़ाहिर करने गए, कहते हैं शाह साहब जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये बाकायदा एक सियासी इसमें एक प्लान और स्ट्रेटेजी भी शामिल है। वैसे इसका रद्द अमल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी की आदत है उन्होंने किस तरह दिया है वो सुन लेते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने क्या कहा, उस पर रोशनी डाल लेते हैं। महमूद मौलवी साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि ताल्लुकात नहीं खत्म होते, जरूर जाए, मिलने जाएं, वो करे। इनसे सवाल करूंगा, इनमें से जितने लोग गए और जाके शाह साहब से मिले, लेकिन तो क्या ये लोग जाके एजाज चौधरी से मिले, क्या ये जाके डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से मिले, क्या ये बाकियों से भी मिले? अगर बाकियों से भी मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाकियों से नहीं मिले तो वाई इज दिस सिंगलिंग आउट इन वन थिंग? ये क्या एक गलत तासुर लोगों को देना चाहते हैं? ये जो देना चाहते हैं ना, वो आप लोगों ने KP में भी देख लिया, वो कभी नहीं होगा। एक मुलाकाती हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि जो मुलाकात करने का उनमें से एक मुलाकाती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, सीनियर सियासतदान। थैंक यू सो मच इमरान इस्माइल साहब। और गालिबन काफी टाइम बाद आप मुझे मैं तो आपसे बात करूं, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप काफी अरसे बाद इस वक्त सियासी हवाले से जी बात करने आए। मुझे ये बताइएगा, कल जो मुलाकात हुई है शाह साहब से, ये अचानक ही एक सिलसिला बन गया मुलाकात का, या फिर कोई प्लानिंग थी, काफी अरसे से जारी थी और आपस में बातचीत का सिलसिला जारी था, आप में, फवाद चौधरी में और महमूद मौलवी साहब में? नहीं, जाहिर है कि हम जब दो सारे बैठते हैं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करते हैं। PTI आज भी मेरी जमात है, मैं उसे अपने आप को उसका हिस्सा समझता हूँ, वो समझे या ना समझे। और अगर किसी को इतराज है कि जाके क्यों मिलें, तो वो आप भी मिलने जाके, भाई आपने तो डंप किया हुआ है ना, आपने कभी जाके शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने की कोशिश की, ना बेगम यास्मीन राशिद से मुलाकात करने की कोशिश की, ना एजाज चौधरी से मुलाकात करने की कोशिश की। मेरी ये कोई पहली मुलाकात तो नहीं है, मैं तो मुलाकातें करता रहता हूँ। मैं जब भी मौका मिलता है, कोई अस्पताल आता है या कोई ऐसा मौका होता है कि मुझे कोई चांस मिल जाए, तो मैं जाके अपने पुराने रफीकों से, दोस्तों से जरूर खैरियत पूछता हूँ उनकी। इस बार जाहिर है कि हमारे जहन में एक चीज चल रही थी कि ये जो तसादुम की सियासत है ये नुकसानदेह साबित हो रही है और ये किसी सूरत इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है किसी को भी। पाकिस्तान को तो नुकसान है ही, न एस्टेब्लिशमेंट को इसका फायदा है, न तहरीक इंसाफ को इसका फायदा है। सबसे बड़ा नुकसान खुद तहरीक इंसाफ का अपना है।
اور اس کو ختم ہونا چاہیے. تو ہم یہ اپنا ایک پلان کر کے چیزیں سوچ کے، اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ شاہ جی 28 تاریخ کو اسپتال آئے، ان کے کوئی گال بلیڈر میں ان کے سٹونز تھا یا کوئی ایشو تھا، اس کے لیے وہ آئے تھے. تو جب ہم نے ایک موقع اپرچونٹی تلاش کی اور وی وینٹ دیر، اور ہم نے جا کے شاہ جی سے ملاقات کی. عیادت بیسک وہ تھا، لیکن ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے جو یہ معاملات چل رہے ہیں، جو خرابی چل رہی ہے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور سنیں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں. بالکل 100% کلیئر تھے شاہ جی. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جی تصادم کی سیاست جو ہے یہ ہمیں نقصان دے رہی ہے، اس سے آگے معاملہ نہیں چل سکتا اس طرح. ہمیں اپنی جو سیاست ہے ساری، وہ ہمیں ایک متوازن اور ایک سوچ سمجھ کے ایک پالیسی اور ایک پلاننگ کے ساتھ، اور ایک ہمیں مفاہمت کی سیاست کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنی پڑے گی، ہمیں حکومت سے بھی بات کرنی پڑے گی، ہمیں اپوزیشن کے لوگوں سے بھی بات کرنی پڑے گی، اور ایک ایسا پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو ملے کہ جو باقی لوگوں کو اویلیبل ہے. کوئی چیز اسپیشل نہیں مانگ رہے. نہ انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے چھڑانے کی کوشش کریں، مجھے میری بات کر دیں یا مجھے کوئی کنسیشن دلا دیں. ایسی کوئی بات نہیں. یہ سب قیاس آرائیاں لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. اور ابھی جو ہمایوں میمن صاحب کے آپ نے کلپ چلایا، میں ان کا سن رہا تھا. ہمایوں میرے بڑا اچھا دوست بھی ہے. میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اعجاز چودھری صاحب سے ملیں، پھر شاہ محمود قریشی سے جا کے ملیں. آپ لوگ تو جاتے ہی نہیں ہیں. خدا کے واسطے جا کے اپنے لیڈروں سے ملیں، جا کے ان کی بھی سنیں، ان کو بھی سنیں کہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے، پلاننگ ہے. جو جیل چلا گیا بس وہاں سڑتا رہے مرتا رہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے طریقہ کہ ان سے کوئی ملنے نہیں آتا. ہلو جی عمران صاحب، یہ گلہ جو آپ کر رہے ہیں یہ شاہ صاحب نے کیا ہے کہ ان سے ملاقات کرنے کوئی نہیں آتا، پارٹی کے لوگ نہیں آتے، یا ہمیں پتا ہے نا، ہمیں پتا ہے. آپ میرے منہ سے نہ نکلوائیں کہ کس نے کیا کہا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی نہیں جاتا. مجھے بتائیں، کیا پی ٹی آئی کی قیادت کبھی آپ کو نظر آئی کہ وہ جا کے شاہ محمود قریشی سے ملے اور ان سے پوچھا ہے کہ جی آگے کا لائے عمل بتائیں، کوئی پلاننگ بتائیں؟ کوئی شاہ محمود کا پیغام عمران خان کو پہنچایا؟ کوئی عمران خان کا پیغام شاہ محمود کو پہنچایا؟ کوئی اعجاز چودھری کا پیغام لے کر عمران خان کے پاس گیا؟ کوئی عمران خان کا پیغام لے کے ان کے پاس گیا؟ کسی نے آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ ہیں آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں، انفارمیشن سیکرٹریز ہیں، کوئی یہ لوگ گئے ہیں جا کے مل کر آئے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. اگر پتا ہے تو آپ بتا دیں. میں نے شاہ جی سے پوچھا، انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا. تو اگر آپ نہیں جاتے ہیں، جو جیل چلا گیا وہ جیل میں مرے. اگر اس کی بیل ہو جائے تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ جی اس کی تو ڈیل ہو گئی، اس کا تو وہ سیٹنگ بن گئی، ڈیل ہو گئی، یہ بک گیا، غدار ہے. تو یعنی جیل میں سڑنا کوئی کرائٹیریا ہے کیا؟ اچھا، آسانی ہوئی یا کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوئی ملاقات کرنے میں؟ ظاہر ہے بہت سارے کچھ لیگل مراحل بھی ہوتے ہیں، تو آسانی سے اجازت مل گئی شاہ صاحب سے ملاقات کی؟ نہیں، دقت تو تھی، لیکن بہرحال پرمیشن مل گئی جانے کی. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو، شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہوں، محمود مولوی صاحب نے اس کو مینیج کیا. اور انہوں نے کس طرح مینیج کیا شاید انہوں نے بہت زیادہ بہتر بتا سکیں، لیکن انہوں نے مینیج کیا. اور ہم نے جا کے اسپتال میں ان کی عیادت کی، ان سے بات کی، ان کے پاس بیٹھے، ان سے سیاسی گفتگو کی. اور ہی واز کنونسڈ کہ جو بات ہم کر رہے ہیں، یعنی مجھے ان کو کوئی کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہی واز آلریڈی کنونسڈ کہ یہی راستہ ہے جس سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تصادم کی سیاست ہمیں زیب نہیں دے رہی. میں نے یہ سوال ملاقات کی آسانی کا اس لیے پوچھا کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گیا، حلف بھی اٹھا لیا، چاہ رہے تھے کابینہ تشکیل ہو، بانی سے ملاقات ہو جائے، تو ان کی تو ملاقات ہو نہیں پا رہی. تو وہاں تو ملاقات میں بڑی مشکل ہے، آپ لوگوں کی بڑی آسانی سے ملاقات ہو گئی. اس کانٹیکس میں نے آپ ایپل ٹو ایپل کمپیئر نہیں کر رہی. وہاں وہ عمران خان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ میں بالکل 100% ڈوز کرتا ہوں کہ ان کا حق ہے، ان کی ملاقات ہونی چاہیے. وہ جائیں گے، اس سے بھی ٹیمپریچرز میں کمی آئے گی. وہ جائیں گے، عمران خان سے بات کریں گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ وہ اگر عمران خان سے مل لیں تو کوئی عمران خان ان کو کوئی ایسی بات بتا دیں گے جس سے کوئی بڑا کوئی دھماکہ ہو جائے گا. کیونکہ اگر عمران خان نے کوئی ان کو پیغام بھیجنا ہے، کوئی جلسے جلوس ریلی ہے کسی چیز کا، تو وہ تو کوئی بھی لے جا کے ان کو دے سکتا ہے. سو ملاقات میں کوئی حرج مجھے نظر نہیں آ رہا. بالکل ہونی چاہیے. میں 100% سہیل آفریدی کے ساتھ ہوں کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے عمران خان سے. وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ان کو انسٹرکشن لینی ہے، صوبہ کیسے رن کرنا ہے. جو اس وقت سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پہ بھی عمران خان کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ عمران خان بھی ان کو کوئی ایسا مشورہ نہیں دیں گے جو ملک و قوم کے خلاف ہوگا. تو لہٰذا ان کو ملاقات کر لینی چاہیے.
اور اگر میں گیا ہوں شاہ محمود قریشی سے ملنے، میں کل اڈیالہ چلا جاؤں عمران خان کو ملنے تو مجھے تو اجازت نہیں مل رہی. میں تو بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں، مجھے تو نہیں ملی آج تک اجازت. کتنی بار ویسے آپ نے کوشش کی ہے؟ وہ تو شاید 4 اٹیمپٹ کر چکے ہیں، آپ نے کتنی بار کی ہے اڈیالہ جانے کی ملاقات کے لیے؟ نہیں، اڈیالہ جا کے گیٹ پہ کھڑے ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں نا. یہ تو ایک پولیٹیکل ڈرامہ تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کوئی اندر تو نہیں جانے دے گا. اس میں 2-3 اجازتیں چاہیے. پہلے وہ عدالت سے اجازت چاہیے، پھر عمران خان کی اپنی خواہش اور اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہتے، پھر ان کی پارٹی کے جس وقت لوگ ہیں وہ نام بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے. وہ سارے چیزیں وہ نہیں ہو رہا. عمران صاحب ایسے مجھے یاد ہے آپ کا تو وہ گانا بھی تھا نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ، تو میں نے کہا ذرا پوچھ لوں کہ کتنی اٹیمپٹ آپ نے کی ہیں آفیشلی، کتنا آپ نے مطلب درخواستیں دی ہیں؟ نہیں، نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ تو کرپٹ لوگوں کے لیے تھا کہ وہ ان کو اڈیالہ جانا ہے. بہرحال وہ ایک پولیٹیکل سانگ تھا. لیکن اس وقت ایک بڑی سیریس سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنا ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے کہ وہ جو ایک انہوں نے ہارڈ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے سے ہی اور یہ مزاحمت کی سیاست سے ہی معاملہ سیٹل ہوگا. سو گیو پیس اے چانس کہ اگر ہم اس طرف بات کرنے کی کوشش شروع کریں اور وی ٹرائی ٹو پٹ سینس آئس بریکنگ کی کوشش کریں تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے. اور میں یہ آپ کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے سارے جو میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان سے میں ایک مخاطب ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ خود یہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی طرف جائیں. بہت سارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے آج صبح سے فون کر کے مجھے اس بات کی اپریسیشن کی ہے. بہت سارے دوست اس چیز میں آنا چاہتے ہیں، ساتھ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ ڈرتے بھی ہیں کہ خان صاحب کا اسٹینڈ ہی نہیں ہے، ان کا نام آئے گا تو ان کی پوزیشن خراب ہوگی یا کوئی چیز ہوگی. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ جو بھی بات میرے سے کر رہے ہیں یا جو چیز کر رہے ہیں اس میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری طرف سے مطلب آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ تو تحریک انصاف کا حصہ ہی نہیں ہے، آپ کیسے ملاقات کر کے اور یہ فیصلہ کریں گے جی پارٹی کی کیا ڈائریکشن ہوگی؟ مطلب یہ تو خان صاحب کی جو ہے پالیٹکس ہے نا، جسے آپ تصادم کی سیاست بار بار دہرا رہے ہیں کہ ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے. وزیر اعلیٰ کے پی کو جو لگایا تو ایک سخت پیغام انہوں نے دیا ہے. تو تصادم کی تو سیاست کی آپشنز کہاں سے آ رہے ہیں، ڈائریکشنز کہاں سے آ رہی ہیں، تو بڑا کلیئر ہے. عمران اسماعیل صاحب پھر آپ کیسے نیچے ٹیمپریچر لے کر آئیں؟ میں آپ کو شاید اپنی نہیں صدف دیکھیں، میں آپ کو شاید اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا ہوں. میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. جو لوگ عمران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں وہ انہیں وہ پکچر دکھاتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ بات بتاتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے اندر یہ گٹس نہیں ہوتے کہ وہ سچی بات بتا سکیں کہ سر کوئی ریولوشن اس وقت نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بڑا وہ پارٹی تصادم کے لیے تیار ہے. لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی فیملیاں پریشان ہیں، ورکرز جیل میں ہیں، لیڈرز آپ کے جیل میں ہیں، پارٹی چھوڑ گئے ہیں، آپ کا جو ٹکٹ ہے اس پہ سمبل نہیں ہے، پارٹی کے نام سے الیکشن نہیں لڑ سکتے. پرابلمز ہیں تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے. تو کوئی تو جا کے یہ بات کرے گا نا. تو میں تو صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جمع ہو جائیں جو جا کے عمران خان صاحب سے بات کر سکیں. میرا پیغام نہیں پہنچانا ہے، یہ دس از واٹ دے تھنک اٹ از. انہوں نے جا کے بات کرنی ہے، فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے ان کو نہ سمجھ آئے. فیصلہ تو بہرحال ان کا ہے. اچھا، لیکن یہ بھی کہا فواز صاحب نے کہ ہم چاہتے ہیں جی نون لیگ کے وزراء سے بھی ملاقات کریں، تو ان سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں حکومت وقت سے؟ وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ کیونکہ جب انہوں نے لاسٹ ٹائم ڈائلاگ کی آفر دی تھی تو کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں آیا تھا، تو اس بار کیا رسپانس ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس ضمن میں یہ بات کر رہے تھے، لیکن اگر کوئی ملنا چاہتا ہے ہم سے کوئی بھی تو ہمارا تو دروازہ کھلا ہے، ہم مل لیں گے. کسی کو بلانا چاہتا ہے تو میں چلا جاؤں گا، کوئی آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. اب یہ اپوزیشن میں خالی نون لیگ ہی نہیں ہے بلکہ اپوزیشن میں تو مولانا فضل الرحمان بھی ہیں. میری خواہش ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کروں، میں ان کے سامنے بھی اپنی بات رکھوں. جماعت اسلامی ہے، میری خواہش ہے کہ میں نعیم صاحب سے بھی جا کے بات کروں. اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ میں جا کے سب سے ملوں گا. میری صرف ایک خواہش ہے کہ کسی طرح یہ سارا جو معاملہ ہے نا یہ سیٹل ہو جائے.
عمران خان صاحب باہر آ جائیں. ملک میں ایک خوشحالی کا جو دور شروع ہوا ہے, یہ انٹرنیشنلی آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ, چائنا اور یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سعودی عرب, اور یہ بالکل پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا کہ پاکستان اتنا ہائی پلیس کیا گیا ہو. وہ اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عوام تک آنا ہے وہ ڈائریکٹ آ جائے, بجائے اس کے کہ ادھر ایک ایجیٹیشن چل رہی ہو, ادھر ایک پاکستان کی ہائپ کریٹ ہوئی بھی ہو. یہ بڑی محنت سے ایک مقام اچیو کیا گیا. وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن مجھے فارمولا بتائیے آپ کہہ رہے ہیں جس سے یہ معاملات پی ٹی آئی کے بہتر ہو سکتے ہیں. وہ فارمولا کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں, فارمولا کوئی A+B-2² تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو ایک سمپل سی میں نے آپ کو چیز بتائی ہے کہ ایک ایفرٹ یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی اپنی پالیسی میں پیراڈائم شفٹ لے آئے اور کچھ سافٹنیس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آ جائے, کچھ سافٹنیس دوسری جماعتوں کی طرف سے بھی آ جائے, اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنے کے قابل ہو جائے. وہاں سے راستہ نکلے گا. اب میرے پاس کوئی یہ فارمولا نہیں ہے کہ میں عمران خان کو کل جیل سے باہر نکالوں گا اور 10 دن کے بعد وہ وزیر اعظم بن جائیں گے اور اس کے بعد وہ پھر وہ دوبارہ سے اس طرح کی کہانی شروع ہوگی. وہ سب میں نہیں کہہ رہا. میں صرف ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ میری کوشش یہ, ہماری سب کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس میں سافٹنیس پیدا کریں, آئس بریک کریں اور ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں لوگ بات کرنے کے لیے. اچھا, تو اس میں کیا ان پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کا پلان ہے جو بانی سے ملاقات کرنے بھی جاتے ہیں؟ ان سے ملاقات کا کوئی ارادہ ہے پی ٹی آئی کی جو باقی لیڈرشپ؟ جی بالکل ہے. جی بالکل ہے. ہم ان کو اپروچ کریں گے, ہم ان سے بات کریں گے. اگر وہ ہم سے ملنا مناسب سمجھیں گے, بیٹھیں گے, تو ہم انہیں اپنی بات رکھیں گے. وہ جا کے عمران خان تک ہماری بات پہنچائیں. اس کے بعد دیکھیں بات آگے معاملات کیسے چلتے ہیں. ہمارا کسی سے کٹی نہیں ہے, ہم سب سے بات کرنا چاہتے ہیں, بیکاز اس میں ہمارا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب سے کہ آپ مجھے پارٹی میں لے لیں اور مجھے اپوزیشن پہ واپس لیں اور پھر میں سارا کام آپ کو کر کے دے دوں گا. دس از ناٹ آئی ایم سیئنگ. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کی ٹیم ہے انہی سے آپ کام لیں. پالیسی عمران خان کے پاس سے آتی ہے, اس پالیسی کو تھوڑا سا شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر میں آپ سے ایک سمپل آنسر لینا چاہوں, اور یہ کہ شاہ صاحب کی اور بانی کی جو سیاست ہے وہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہے سیاسی معاملات پہ, کہ پارٹی کیسے چلنی چاہیے. از اٹ کریکٹ؟ کون نہیں ہے دونوں ایک پیج پہ؟ شاہ صاحب اور بانی پی ٹی آئی. عمران خان آپ بانی کیا آپ لوگ بولتے رہتے ہیں, سیدھی نام لینا اس میں کیا. عمران خان اور شاہ صاحب. ہاں نہیں, ممکن ہے ایک پیج پر نہ ہو, ممکن ہے ایک پیج پر ہو, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا, پتہ نہیں عمران خان صاحب وہاں کیا سوچ رہے ہیں. لیکن شاہ صاحب سے کیونکہ میری ملاقات ہوئی اس لیے میں ان کی ذہن کی عکاسی کر سکتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب سوچ رہے ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, لہٰذا میں نہیں بتا سکتا. لیکن اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں کی جو تھنکنگ ہے, پولیٹیکل تھنکنگ, اس میں بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے. اور کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ جو چوائس ہے خان صاحب کی, اس چوائس پہ, کیونکہ علی امین گڈاپور صاحب کو ہٹا کر پھر یہ آئے ہیں غیر آئینی پروسیس کے تھرو. نہیں, اچھی چوائس ہے. یہ سہیل کو میں جانتا ہوں, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں رہے ہیں, بڑی محنت انہوں نے کی ہے, اپنی محنت سے اوپر آئے ہیں, میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ سہیل کو بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ کیونکہ اس وقت عمران خان کے نزدیک ہیں, عمران خان کا بھروسہ ہے ان کے اوپر, ان کو بھی بڑی بردباری کے ساتھ معاملات کو لے کر آگے چلنا ہے. صوبے میں بڑے مسائل ہیں, سیکیورٹی ایشوز ہیں, وہاں پہ ایک جنگی صورتحال کا بھی سامنا ہے, شہید ہو رہے ہیں ہمارے فوجی جوان, شہید ہو رہے ہیں, عام سویلین شہید ہو رہے ہیں. تو لہٰذا وہاں پہ جو معاملات ہیں ان کو جذبات سے نہیں, ان کو بھی عقل و فہم سے سوچ سمجھ کے عمران خان کے مشورے کے ساتھ اس کو لے کر چلیں گے. مجھے امید ہے کہ وہ بہتر کام کریں گے. چل, تھینک یو سو مچ عمران اسماعیل صاحب, بہت شکریہ. سابق سندھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہتے ہیں جی ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, تصادم کی سیاست نہیں, ایک متوازن سیاست کرنے کی ضرورت ہے. اور جو گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, یہاں پر میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. اور مئی میں بھارت کو مارکہ حق میں جس بری طریقے سے ہزیمت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, ظاہر ہے بھارت کی سچویشن انڈرسٹینڈیبل ہے, بٹ اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکی صدر, وہ یاد بھی دلاتے رہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہوا کیا. لیکن بھارت کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ جب بھی بھارت کو بے نقاب کیا, الحمدللہ ثبوت کے ساتھ بے نقاب کیا. تو اس بار بھی ایک اور ناکام وار بھارت کا,
اور بھارت کے لیے کام کرنے والا مچھیرا اعجاز ملا گرفتار ہوا ہے. اس حوالے سے پوری ڈیٹیلز آج شیئر کی گئی. وزیر داخلہ وزیر اطلاعات نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بتایا. تو کیا کہہ رہے تھے عطا تارڑ صاحب، ذرا اس پہ روشنی ڈال لیتے ہیں. Their propaganda went to the extent of absurdity. We've had a big success in which Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman. He was arrested by the Indian Coast Guard, was taken to an undisclosed location and forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. Ijaz Malla was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian intelligence agency, which included uniforms of Pakistan Navy, Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. He was on his way when law enforcement agencies apprehended him. This is part of a greater plan of India. تو اطلاعات کے وزیر بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں بھی اس مچھیرے کے پاس سے برآمد ہوئی ہیں. اس نہ صرف یہ بلکہ اس کا اپنا اعترافی بیان بھی ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا بتا رہا ہے. میرا نام ہے اعجاز ملا. اگست کے مہینے میں دریا میں گئے تھے. انڈین پوسٹ گارڈ والوں نے ہمارے کو پکڑ لیا. وہ ہمارے کو کیا میں کسی خفیہ جگہ کے جیل میں اس نے رکھا. اس نے بولا اگر آپ ہمارے لیے کام کریں تو ہم آپ کو یہاں چھڑا سکتے ہیں. چیزیں بتائی. اس نے بولا یہ سامان لے کے آنا. رینجرز کی وردی ہے، نیوی کا اور آرمی کا وردی لے. اس کے بعد اس نے مجھے رہا کرایا. ہم جب پاکستان آئے تو ہم نے آ کے وہ چیزیں اکٹھے کرنے کے بعد وہ سامان لے کے میں اکتوبر کے مہینے میں نکل گئے. دریا کی طرف رخ کیا تو مجھے پاکستانی سیکورٹی اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے جس نے مجھے پکڑ لیا. تو اس ساری سچویشن پر بات کر لیتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، دفاعی تجزیہ کار. تھینک یو سو مچ وقار صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے معاملہ آپریشن پہلے تو انہوں نے پہلگام میں الزام لگائے، پاکستان پہ ثبوت پیش نہیں کیے، پھر جی آپریشن سندور اور کہاں جی بھڑکے کرتے کرتے معاملہ اب اعجاز ملا پر آ گیا ہے. یہ جو انکشاف یہ کر رہا ہے کیا ثابت ہوتا ہے اس سے کہ یہ کیا ٹاسک اس کو دیا گیا تھا اور کیا ارادے تھے اس کے؟ جی سر، تھینک یو ویری مچ. ایکچولی آپ نے صحیح بولا کہ بات اگر اعجاز ملا پہ آ گئی تو پھر میں خیال بھارتی فوج کو رو کو صلح کر لیں جی پاکستان کے ساتھ. یہ بیسیکلی انڈین ملٹری ناؤ بیکم سرکس آف انفارمیشن آپریشن. اور میں بڑا آئی تھنک اس پہ کافی ریسرچ کی ہے. میڈیا تو آپ نے دیکھ ہی لیا جو گودی میڈیا کرتا ہے. ابھی ملٹری کے سینئر کمانڈرز کو انفو آپس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی کم ٹو یہ جو اعجاز ملا کا کیس ہے، آپ کو یاد ہوگا جب 10 مئی کو ان کو پھینٹی پڑی تو پھر اس کے بعد خاموشی رہی اور 3-4 مہینے بعد ایک چیف جاگتے ہیں ان کے کہ جی ہم نے اتنے جہاز گرا دیے. پھر ڈی جی ملٹری آپریشن جو ہے جنرل گھائے جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ بڑا نقصان کیا، ہم نے اتنے لوگ مارے اکراس دی لائن. پھر نیول چیف بڑھ کے مارا تھا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مودی صاحب گئے ہوئے تھے آئی این ایس وکرم پہ، ایک ایئرکرافٹ کیریئر سو کالڈ. کہ ٹوٹل اسٹینڈ 2 اسکواڈرن جہاز لے جا سکتے، اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا. کسی بھی ملٹری ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، اٹس مینٹ فار شو آف. تو یہ آئی تھنک $85 بلین کے ساتھ اگر یہ پرفارمنس ہے، اگر پچھلے 5-6 سال میں دیکھیں 2019 میں ان کو پاکستان نے مارا جو فٹور میں، پھر چائنا نے ان کا 4,500 اسکوائر کلومیٹر 2020 میں لیا. یہ ملٹری کی کیپبلٹی ہے. فرسٹریشن ہے. اور ابھی پھر بات وہی ہے کہ پھر اعجاز ملا جیسی چیزوں کو لانچ کیا جاتا ہے. اور اس میں میرے خیال میں جو آئی تھنک جو انہوں نے ڈھونگ رچانا تھا وہ یہ تھا کہ موسٹ پبلک فالس فلیگ ہوتا کریک ایریا میں، اور اس میں شو کرتے کہ پاکستانی ہم نے رینجرز اور لیٹس سے مرینز اور ان کو نیوی کے لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور یہ اندر آ گئے تھے. اور اس کے بعد پھر بہانہ بنا کے کچھ شرارت کی جاتی. تو آئی تھنک بڑا زبردست طریقے سے انٹیلیجنس نے انٹرسپٹ کیا. تو یہ ابھی میرے خیال میں ٹوٹل اوقات ہے اور ایک فرسٹریشن ہے. باقی دیکھیں یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور 10 دن کی اس طرح کی ایکسرسائز میں نے خود ہم نے 2-2.5 مہینے کی ہیں. یہ بڑی روٹین ہے. ہم سال ڈپلائڈ رہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز کر کے آپ تھریٹن کر سکتے ہیں پاکستان کو تو ان کی آئی تھنک کام کیا لیے. لیکن وقار صاحب جس طریقے سے بھارت کے اندر فرسٹریشن ہے جس کا خود بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، جو دباؤ ہے اس وقت مودی سرکار پر، جس طرح کی ان کو شرمندگی اور شکست انٹرنیشنلی اٹھانی پڑی ہے، روز ڈونلڈ ٹرمپ انہیں یاد بھی دلاتے ہیں. کیا اس کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تمام تر جو حرکتیں ہیں یا اوچھے ہتھ کنڈے ہیں یہ کسی آپریشن کا بہانہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کتنا اس چیز کو فوکس کرنا ہوگا کہ بھارت کے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں کیپبلٹی تو ہے، پھر یہ انٹینشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں شو ہو رہی ہے ٹو انفارمیشن آپریشن. لیکن آپ نے انوائرمنٹ دیکھنی، میں صرف ایک کمیونیکیٹ کر دوں. بھارت کو میں نے اپنی ایک لسٹ بنائی ہے
یہ گجرات اسٹیٹ میں زیادہ ہے ایکسرسائز ہو رہی ہیں ٹرائی سروس یا راجستھان میں, اور دے آر ٹرائنگ ٹو فوکس آن کراچی اور پیک ایریا. یہ گجرات اسٹیٹ بھارت کی سب سے زیادہ ٹارگیٹ ریچ اسٹیٹ ہے, مطلب اگر ملٹری حساب سے دیکھا جائے. اس کے اندر 4 بڑی پورٹس ہیں, اس میں ملٹری کی پورٹس بھی ہیں اور پھر اڈانی اور امبانی کی پورٹس, لائک مندرا پورٹ اڈانی کی ہے $بلین کی. پھر سب سے بڑی دنیا کی آئل ریفائنری جام نگر, یہ کوئی 150 کلومیٹر دور ہے پاکستان سے ٹوٹل. پھر ان کی کانڈلا پورٹ ہے, ان کا ہاف آف دا آئل وہاں سے فلو کرتا ہے. پھر ان کے بڑے بڑے بیس ہیں بھوج نالیہ وغیرہ. تو اگر یہ کوئی پنگا کرتے ہیں, آئی ٹیل یو کہ گجرات اسٹیٹ ول بی ایکچولی ٹیکن آؤٹ ان 30 منٹس, جو لسٹ ہے ہمارے پاس. یعنی ان کے جو بڑے بڑے ٹارگٹس ہیں, چاہے وہ کمرشل ہو چاہے ملٹری ہو, بیکاز ابھی کوئی پھر اس پہ شرم شرانی رکھی جائے گی. تو آئی تھنک دے آر ان ٹو انفارمیشن آپریشن. باقی کیپبلٹی ضرور ہے, اور اس کا پاکستان کی نیوی, پاکستان کی ایئر فورس, آرمی, پھر ہماری پاکستان راکٹ فورسز کمانڈ ابھی آپ کو پتہ ہے بنی ہے, انٹیلیجنس ہے, یہ ساری چیزیں تیار ہیں. اینڈ دین آف کورس اٹس آل اکراس دا بارڈر. پھر ایسے تو نہیں ہے کہ وہ حملہ کر دے گا تو پھر تو ایک وار ہے. دوسرا جو ہے, دے شوڈ ریئلائز کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کیا ہے. بڑی کوشش کی بھارت کی, افغانستان کی طرف سے شرارت کی, وہ ناکامی ہوئی. ابھی دیکھیں پاک سعودی ڈیفینس اگریمنٹ ہوا ہے, اس کے بعد چائنا کی اپنی نیوی سنا ہے نارتھ ایرین سی میں آئی ہوئی ہے. نوبڈی وانٹس وار ہے, ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں. تو باقی اگر 10 دن کی لیٹس ایکسرسائز میں یہ میسیجنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میسج پاکستان نے بڑا کلیئرلی ریڈ کر لیا. آپ ایفرٹ کر لیں, پہلے بھی آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 4 مہینے میں کیپبلٹی اتنی بڑھ گئی ہے. وہی ان کے ابھی نندن جیسے پائلٹس ہیں, وہی ان کی ملٹری کمانڈ ہے جنہوں نے ڈیسیژن لینے, اور وہی مودی صاحب ہیں. تو دے کین ٹرائی بی آور گیس, اور ان کو جواب مل جائے. ویسے وقار صاحب, آپ کی اپنی کیا ریڈنگ ہے؟ بڑی کمزور پوزیشن نہیں ہے مودی سرکار کی کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ بتاتے ہیں, بھارت کی طرف سے کوئی اس پر جواب بھی نہیں ان کے پاس ہے کہ وہ آ کر, ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ کیا جواب دیں گے, بٹ اسٹل وہ کوئی آنسر ان کے پاس نہیں. دوسرے ان کی اپنی کانگریس, ان کی اپنی اپوزیشن جو ہے اس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں. میڈیا تو ان کا چلے جی حکومت کے انفلوئنس میں ہے, وہ کیا سوال پوچھے گا, ساری سچویشن ہمیں پتہ ہے کس قدر جھوٹ وہ بولتے ہیں. لیکن جو ان کی اپوزیشن ہے, تو جو ان کی پبلک ہے, ان کے سینٹیمنٹس جو ہے وہ اب یقیناً شفٹ ہو رہے ہوں گے, اور پھر الیکشن کی بھی تیاریاں ہیں. تو یہ کتنی کمزور پوزیشن میں اس وقت نریندر مودی؟ یہ ابھی بہار الیکشن ابھی آئی تھنک نومبر میں سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور دس ول بی اے ہیوج ٹیسٹ. اور جو ریٹنگز آ رہی ہے الیکشن سروس میں, یہ کہ موسٹ پرابلی بی جے پی کولیشن کو ڈیفیٹ ہوگی, اور انڈیا الائنس جو ہے راہل گاندھی پلس جو تیجسوی یادو ہیں, موسٹ پرابلی دے ول ون. تو ایک تو یہ رول بیک سٹارٹ ہوگا, پھر بنگال میں الیکشن ہے, پھر اس کے بعد میں بھی 2 سال بعد لوک سبھا. تو ایک تو بیسیکلی یہ بی جے پی سروائیول کی لڑائی ہے. دوسرا جو ہے بائی اینڈ لارج انڈین پبلک انڈرسٹینڈ کرتی ہے. اب دیکھیں گودی میڈیا کے علاوہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن, لوک سبھا میں ان کے آئی تھنک اپنا جارج فرانسس ہیں, ان کے ایم پی ہیں کیرلا یا کرناٹک کے, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آپ کے 6 جہاز گریں اور آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہمیں بتائیں. پھر یہ کہتے ہیں جی منوبل گر رہا ہے سروسز کا, یعنی morale ڈاؤن ہو رہا ہے, تو بات تک ہے. تو مودی صاحب نے جب اپنی فوج کو انفو آپس کے لیے استعمال کیا, تو اس کا پھر یہی نقصان ہے کہ آپ ملٹری کو پولیٹیکلی یوز کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو سیٹ بیک ملا ہے, اس سے ریکوری کی کوشش ہو سکتی ہے. آپ کے لیے انفارمیشن آپریشنز ہے, بروواڈو آپ نے دیکھا روزانہ جو ہے کوئی نہ کوئی بڑک مار رہے تھے وہاں سے, اور اس کا جو ہے اوور آل سوائے جو ان کے بھکت ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو ریسٹ آف انڈیا لسننگ ٹو دیم, اور موسٹ پرابلی یہ ان کی ایفرٹ انٹرنلی بھی فیل ہوگی. اور کافی پریشر, راہل گاندھی نے سوال کیا پرسوں کہ ٹرمپ صاحب کو کیوں نہیں جواب دیتے, جب وہ کہہ رہے ہیں ہی از اے پریزیڈنٹ, تو آپ ایز اے پرائم منسٹر آپ آگے سے بتا دیں کہ ٹرمپ صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن جرت نہیں ہے. ابھی ایک بھونڈا صاحب معاہدہ ہوا, ان کا ایکسٹینشن آف اگریمنٹ ہوئی ہے, جو پہلے بھی لاجسٹک اگریمنٹ تھا, اس پہ بڑا نعرے مار رہے ہیں, اور ایک طرف پہلے امریکہ کو گالیاں دے رہے تھے. دس کوائٹ اے کنفیوزڈ لیڈرشپ میرے خیال بھارت کی اس وقت. صحیح, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ وقار صاحب, بہت شکریہ اس ایشو پر بات کرنے کے لیے. اور دیکھتے ہیں جی مزید یہ صورتحال کیا انفولڈ ہوتی ہے. بہرحال بھارت کے یہ سلسلے جاری ہیں, لیکن پاکستان کی جانب سے بھارت کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری. یہاں پر بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے جی وزیر اعلیٰ کے پی نے امن جرگے کا اعلان بھی کیا ہے, بلانے کا اعلان کیا ہے, دعوتیں بھی دے رہے ہیں پارٹیز کے, دیگر پارٹیز کے لوگوں کو. سو یہ کیا رخ اختیار کرے گا, اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, اور یہاں پر ہم نے دیکھا جی نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں, کابینہ بھی اب تشکیل دے دی ہے. اب انہوں نے جناب صوبے کی تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو دعوت دی ہے, امن جرگہ بلانے کا اعلان کیا ہے. اب جن کو دعوت دی ان میں وزیر اعلیٰ نے سربراہ JUIF فضل الرحمان,
سراج الحق صاحب جماعت اسلامی سے، پھر امیر مقام صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے، آفتاب شیرپاؤ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، محمد علی شاہ صاحب، پھر اور ساتھ ہی عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ احمد ولی خان سے بھی رابطہ ان کی جانب سے کیا گیا۔ اب صوبائی اسمبلی کی ان ہاؤس کمیٹی کے تحت سیاسی جماعتوں کے قائدین کو یہ بلانا ہے اور اس پر مشتمل جرگہ بلانے کا پھر فیصلہ ہوا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ نے جو یہ دعوت دی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب، ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حلف کی بات ہو رہی تھی تو بڑا اس حوالے سے ایک سچویشن بنی ہوئی تھی کہ حلف لیں گے کہ نہیں لیں گے، اور نوٹیفیکیشن پہ جو ریزگنیشن بھیجا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے، اس پہ ان کی دستخط ہے کہ نہیں، بڑا یہ ایشو بنا تھا۔ لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب نے ام جرگے کے حوالے سے جو کہ وزیر اعلیٰ کی پیشکش ہے، کیا جواب دیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سی ایم صاحب نے بھی، اسپیکر صاحب نے بھی اور اسد کیسر صاحب نے بھی دعوت دی ہے کہ غالباً وہ چند دنوں کے اندر ایک جرگہ بلانے جا رہے ہیں جو کہ غالباً 6 یا 7 کو ہے، صوبے کے امن کے حوالے سے، صوبے کی سلامتی کے حوالے سے، صوبے کی خوشحالی کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا اگر آپ صوبے کی امن کی، خوشحالی کی اور ترقی کی بات کریں گے تو ہم بالکل آئیں گے۔ تو موقف یہ ہے گورنر کا، یہ سب کے سامنے۔ ایسے میں وزیر دفاع کا جو بیان ہے وہ بڑا اس وقت میٹر کرتا ہے، کیونکہ ایک طرف وزیر اعظم پیشکش کر رہے ہیں جس کا ذکر میں کل بھی کیا تھا، پھر تھوڑی دیر میں بھی کروں گی۔ ایسے میں وزراء کے جو بیانات ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ کو لے کے، یا ان کی جو پی ٹی آئی کی جو کے پی میں سیاست ہے اس کو لے کر کیا ہے، ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ وہ تو بڑا زہر اگل رہے ہیں، آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی جو بیانات ان کے آئے ہیں، اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے یہ بانی کے حوالے سے، 804 کے حوالے سے، اس میں تو سیدھا ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کوئی ایک ملک کے ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے اس کو جتنے بھی اختلافات ہوں وہ اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا۔ اب جب وزیر اعلیٰ کے پی کا انتخاب ہو رہا تھا تو سب کی یہی رائے تھی کہ ظاہر ہے کے پی کی جو گورننس ہے، جو وہاں کے معاملات ہیں وہ آسان نہیں ہوں گے، خاص طور پہ جو وفاق سے تعلقات بنانے ہوں گے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہوگا، وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم نے کل جو آفر دی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کو، جو پیشکش انہوں نے کی ہے، وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک اچھی پیشکش ہے جو وزیر اعظم کی طرف سے کی گئی۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم۔ جب آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کے پی کے کی اسمبلی نے آپ کو منتخب کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اور میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا، اور مل کر ہم پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی، دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو مثبت طور پر لیں گے، اس کو قبول کریں گے۔ اب فی الحال تو وزیر اعلیٰ کا وزیر اعظم کی اس پیشکش پہ کوئی جواب نہیں آیا، البتہ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں کے عوام خیبر پختونخوا کے سفر ہو رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ جو بھی کارروائی کرتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے امن آ سکتا ہے، اس کو یہاں کے قبائلی عمائدین کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، صوبائی حکومت ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھیں، ڈسکس کریں، ایک پوائنٹ کے نقطے کے اوپر پہنچے، اور جو بھی حل آپ سمجھتے ہیں اس کو جو ہے پروونشل گورنمنٹ بیک کرے گی۔ اچھا، صرف یہی نہیں ہے، گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، خود حکومتی وفاق کی بات کریں، حکومتی وزراء یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا مختلف مواقعوں پہ بیان دیتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سہیل افریدی یہ سلوک کریں گے کہ وہ ہمیں آپریشن نہ کرنے دیں، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں کہیں مذاکرات پر مجبور کریں، یا اس طرح کی کوئی ایسی پالیسی فیڈرل گورنمنٹ اور پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، تو پھر ہمیں چاہے گورنر راج لگانا پڑا، چاہے ہمیں آئین کی کسی اور شق کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا، تو اس ذہن میں رکھے پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ جو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اگر وہ انہیں ادا کرنے میں تاخیر کرے یا ادا کرنے سے قاصر ہو تو میں سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے کے اوپر پھر ہمیں سیریسلی بیٹھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ وہ بے شک ناپسندیدہ عمل ہو 234 والا، لیکن وہ پھر ایک آپشن موجود ہے۔ اچھا، اب یہ صرف بیانات ہی نہیں ہے بلکہ کچھ نام بھی سامنے آئے۔ ایک نام بڑا اس وقت گردش کر رہا ہے، وہ جناب نام ہے آفتاب شیرپاؤ صاحب کا۔ جب آفتاب شیرپاؤ سے پوچھا گیا، اپروچ کیا میڈیا نے انہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گورنر بننے کا آپشن اگر انہیں دیا جائے تو وہ بنیں گے کہ نہیں، کیا ان کا جواب تھا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ 98 ترمیم کے بعد تو اب ناممکن ہو گیا ہے گورنر آپ۔ میں خود حصہ تھا اس کا 18ویں ترمیم بالکل، اس کے میں نے آپ سے اور
اس میں ابھی گورنر بول لگانا آسان نہیں ہے. کو کبھی کوئی پیشکش ہوئی کہ آپ آ کے معاملات کو حل کریں؟ گورنر آج کی بات ہو رہی ہے کہ گورنر یہ سوال پتہ نہیں آپ نے کیوں کر دیا. نو تو چلیں جی، یہ ساری سچویشن ہے اس وقت، اس پر بات کر لیتے ہیں. اس وقت مجھے جوائن کیا اختیار ولی خان صاحب نے، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات کے پی، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. تھینک یو سو مچ اختیار صاحب. ساتھ ہی شوکت یوسف زئی صاحب، سابق صوبائی وزیر کے پی، رہنما پاکستان تحریک انصاف بھی جوائن کریں گے. آپ سے شروع کرتی ہوں اختیار ولی صاحب، یہ بتائیے گا یہ جو امن کے لیے وزیر اعلیٰ جرگے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کیسی دعوت ہے اور اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدف عبدالجبار. اچھی دعوت ہے، اچھے کام کی تعریف ہونی چاہیے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ایک اچھا اقدام ہے. بہت پہلے یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی. ان کو ہوسٹ کرنا چاہیے. یہاں پر ان کی حکومت ہے، آج سے نہیں، کل سے نہیں، 13 سال ہو گئے. 13 سالوں سے یہ امن بھی ہم نے دیکھا جب یہاں پر آپریشن ہوئے تھے، بڑے قیمتی، بڑے لمبے آپریشن. اس کے بعد امن قائم ہوا، پھر دوبارہ سے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس امن کو برباد کیا. تو اب بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ جو کام نہیں کرتے، ان کے حصے کا کام پھر وفاق کو کرنا پڑتا ہے، فوج کو کرنا پڑتا ہے. جو کام یہ پولیس سے ان کو تحریک انصاف کی حکومت کو لینا چاہیے تو یہ نہیں لے سکے. وہ لوگ ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح ڈیلیور کر سکے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پرفارم، دے ڈونٹ نو اباؤٹ دیئر گولز کے انہوں نے وہ حکومت میں کس لیے آئے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام، ہم سے ترقی خوشحالی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو عمران خان کو رہا کروا کے لانا ہے، ہمارا تو یہ، ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کام کریں گے جو آج انہوں نے، یہ کل انہوں نے اسٹیپ لیا ہے، دیٹ وڈ بی اپریشیٹڈ. اور یہ صرف لفظی لیپا پوتی نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی کاسمیٹک گلاس اوور نہیں ہونا چاہیے کہ نیچے سارا گند دبا کے اوپر سے اچھا شیشہ ویشہ رکھ کے اور اچھی سی میز کی پریزنٹیشن بنا کے آپ دے دیں. وہ آن لائن شاپنگ والا کام نہیں ہوگا. اخلاص سے کام کریں. اگر آپ نے رنگ بازی کی یا آپ نے دھوکہ کیا تو وہ اس کے نتائج بھی پھر خراب ہوں گے. اور ان لوگوں کو جو 4 کروڑ سے اوپر کی یہاں کی آبادی ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے کہ آپ لوگوں کو مروا رہے ہیں. آپ نے، اور آپ کی سنجیدگی کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. آپ کو 600 ارب روپے دے دیے جاتے ہیں امن کی بحالی کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے. اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو بھائی یہ بات ایسی ہے کہ ایک طرف عشق عمران ہے اور دوسری طرف عشق پاکستان ہے. ہم تو عشق پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو اپنا عشق مبارک، ہمیں اپنا عشق مبارک. آپ اپنی عاشقی معشوقی کریں، ہم اپنے نظریات کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو اقدام ہے وہ اپریشیبل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں خلوص نیت کیسی ہے اور کتنا ایلیمنٹ ہے اس میں، تو اس کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا. بڑا آپ نے کہا ہے کہ جی میں امیر مقام صاحب کو بھی سن رہی تھی، وہ اس پیشکش کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. تو شوکت یوسف زئی صاحب بتائیے گا، وزیر اعظم نے جو آفر دی، کیا ہم یہ سمجھیں کہ ام جرگے میں بلانے اور دعوت دینا یہ اس کا جواب ہے، اور وزیر اعلیٰ یا پھر خود جواب دیں گے اس پیشکش کا، یا یہی جواب ہے؟ چلیں شوکت یوسف زئی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بات بتائیے گا اختیار ولی صاحب، بڑا سخت موقف آپ کے وزراء نے اپنایا ہوا ہے. ایک طرف وزیر اعظم تعاون کی پیشکش کر رہے ہیں، دوسری طرف بات چلیں کرٹیسائز کریں ان کی گورننس پہ، ان کا جو بھی سیاست ہے اس پہ، لیکن گورنر راج کی باتیں، تو پھر وزیر اعظم کی آفر کہاں کھڑی ہے؟ اگر اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے پھر اس کو سیریس کیسے لے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت؟ دیکھیں صدف، آئین، قانون، دستور، رواج، جرگہ، پنچایت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، محترم ہے. لیکن کیا جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر اگر کوئی ایک صوبے کو ملک سے علیحدہ کرنے کی سازش میں، یا دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور، یا اپنی بے وقوفی سے یا اپنے عقل سے وہ اس میں شامل ہو، اور ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت، وفاق، ریاست، فوج یہ سارے تماشا کرتے رہیں گے کہ آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا، قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا؟ پھر دیر از این آپشن آف آرٹیکل 234، ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے. آپ کے کلپ میں نے دیکھے ہیں. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ایون
کہ گورنر رول جو ہے وہ امپوز ہو جائے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا تو آپ نے ملک کو تو بچانا ہے، اپنے عوام کو بچانا ہے. کیا یہ لوگ جو کہتے ہیں پاک افغان سرحد کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں، ان کی باتوں کو درست سمجھ لیں، ان کو کرنے دیں، یہ ڈیورنٹ لائن تسلیم کر لیں. یہ پاکستان کا یہ جو حصہ ہے خیبر پختونخوا، یہ افغانستان کے ساتھ جانے دیں، کبھی بھی نہیں ہوگا، نیور. یہ قوتیں جو یہ سوچ رکھتی ہیں یہ ان کے لیے پیغام ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ آ گئے. ہاں شوکت یوسفزئی صاحب آ گئے تو ان سے بات کرتے ہیں. شوکت صاحب کیا کہیے گا، کل وزیر اعظم نے پیشکش کی تعاون کی وزیر اعلیٰ کو، آج وزیر اعلیٰ نے جرگے کی دعوت دی ہے، اکراس پارٹی دی ہے تمام سیاسی قائدین، تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو، تو یہ ان کی طرف سے جواب ہے وزیر اعظم کو، اس کو ایسے سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں دیکھیے، الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے اور مینڈیٹ رکھتا ہے 4.5 کروڑ عوام کا، اور ظاہر ہے صوبہ اس وقت مشکل میں ہے، تو میرے خیال سے ایک جمہوری طریقہ تو یہی ہے نا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کے ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے، اور وہ مشترکہ لائحہ عمل آگے لے کر چلا جائے. اسی پہ وفاقی حکومت بھی آئے بیٹھے، اس کے ساتھ ہی جو آئی تھنک یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ جب تک آپ کے پاس لوکل لوگ یعنی کہ قبائلی، کیونکہ زیادہ تر ایشوز قبائلی ایریاز کے اندر ہیں، تو ان کو اعتماد میں لینا بہت لازمی ہے. تو کوئی ایسی پالیسی بننی چاہیے، لائحہ عمل بننا چاہیے جس سے یہ دہشت گردی کو روکا جا سکے. تو آئی تھنک میں نے تو اختیار ولی صاحب کی باتیں نہیں سنی، لیکن انہوں نے کچھ 2-3 باتیں جو میں آخر سنی، ویسے انہوں نے اس جرگے کا بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے کہ یہ جیسے پی ٹی آئی کو آفر ہے. جی اچھا. ہاں تو میں نے کہا کہ ڈیورنٹ لائن کی جو انہوں نے بات کی نا، کہ ہم نے تو کبھی نہ اس ڈیورنٹ لائن کی بات کی ہے نہ ہم کرتے ہیں. ہمارے جو سرحدات ہیں وہ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور جب بھی اللہ نہ کرے پاکستان پہ اگر مشکل وقت آتے کوئی حملہ کرتا ہے، ہم تو اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو کسی ادھر ادھر نہیں دیکھ لے کر ہم لوگ. تو آپ بھی کوئی وفاق کو اچھا مثبت جواب دے دیں ان کی آفر کا وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس، تو مسائل بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. خیال سے وفاق دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے مبارکباد دی تھی، ان کا میں نے شکریہ بھی ادا کیا تھا، اور تمام جتنے بھی اسپوکس پرسنز ہیں سب سے کہا گیا تھا کہ جی شکریہ ادا کر لیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کہ جو وفاقی وزراء یا ان کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، تو وہ جو تنقید کرتے ہیں، وہ تنقید جو ہے نا، ایک تو پولیٹیکل تنقید ہوتی ہے، ایک اس طرح تنقید ہوتی ہے کہ جیسے ہم کوئی پاکستانی ہیں ہی نہیں اس طرح سے، اور اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں شاید اس طرح. تو یہ جو طرز عمل ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ ہمارے جو مینڈیٹ کو آپ اس طرح ہلکا تو نہ لینا، تو کوئی بھی آ کے کہہ دیتا ہے جی گورنرال لگ جائے گا، دیکھیں جی ہم یہ کہتے ہیں، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے، اس طرح کوئی اخروٹ ہے آپ توڑ کے ادھر ادھر چلے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا. آپ نے عزت دینی ہے ایک دوسرے کو، آپ نے بات سننی ہے، تو تب جا کے معاملات درست ہو سکتے ہیں. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے راستے معاملات حل ہو، اور آج جو حکومت کر رہی ہے ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے، ہم نے کہا یہی طریقہ ہے. اور میرے خیال سے کوئی بھی سیاح بندہ ہو، سمجھدار بندہ ہو، وہ بھی یہی کہے گا کہ افغانستان کے ساتھ آپ 5 سال بھی لڑائی کر لینا، پھر بھی آپ ٹیبل پر آ کے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالیں گے، تو پھر ہم 5 سال کیوں اپنا ضائع کریں اور لوگوں کو وہ کریں. تو یہی بہتر حل ہے میرے خیال سے. جو حکومت نے اسٹریٹجی اپنائی تھی مذاکرات کی، ہم تو سپورٹ کرتے ہیں. مذاکرات وہاں ہوتے ہیں نا جہاں ول ہو، جہاں ول ہی نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے، پھر کہتے نا، پھر وہاں پہ مائٹ از رائٹ والے آپشن ہوتا ہے. ایک بات مجھے بتائیں اختیار صاحب، ہم یہاں پہ جب تحریک انصاف سے کہتے ہیں جی آپ اچھی پیشکش کا جواب مثبت طریقے سے دیں وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس، تو یہی بات پہ آپ لوگوں پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ بھائی ایک طرف تو تعاون کی پیشکش، دوسری طرف بیانات. تو بیانات جب آپ کو لگے جی صورتحال ایسی ہو رہی ہے تو پھر آپ گورنر راج کی باتیں کریں. یہ بیانات کا سلسلہ رکے گا تو پھر ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوگا نا وفاق اور کے پی میں. دیکھیے میرے خیال میں جو مثبت بیانات ہیں یا اقدامات ہیں وہ ابھی تک
ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 1.5 साल की हुकूमत में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इनको 6-7 मरतबा ऑन रिकॉर्ड इनको मुज़ाकरात की, एक साथ चलने की, ताउन की पेशकशें की। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि इनसे मुज़ाकरात करने के लिए जो स्पीकर ने कमेटी बनाई थी वो आज तक कायम है, वो टूटी नहीं है। लेट मी स्ट्रेट दिस रिकॉर्ड कि मैं ये रिकॉर्ड पे ले आऊं कि वो आज तक कायम है। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली की बात करें। ये 4.5 करोड़ आवाम यहाँ पर आपकी मैंडेट आपका असली है जाली है, दैट इज अनदर केस, वो एक अनदर सब्जेक्ट है। हम उसको मानते हैं नहीं मानते वो अलग बात है। आप हमारे मैंडेट को तस्लीम करते हैं नहीं करते वो अलग बात है, दैट इज पॉलिटिकल इशू। लेकिन when it comes to the sovereignty of the Pakistan, when it comes to the sovereignty of खैबर पख्तूनख्वा और उसकी तरक्की और खुशहाली की बात हो, उसकी सलामती की बात हो, वहां के आवाम की जिंदगी की बात हो, तो फिर हमें अपने सियासी इख्तिलाफात एक साइड पर रखकर फिर हमें यकलख्त और गैर मशरूत अनकंडीशनली हमें बैठना होता है। लेकिन आपकी बातें हमेशा ये जो आपने कहा ना इख्तियार साहब कि वो कमेटी अभी भी कायम है और मुतादिद ऑफर दी गई, तो जरा मैं उसका जवाब ले लेती हूँ। शौकत साहब, वैसे उस पर जो आप लोगों ने उस वक्त जवाब दिया था, तो कितनी बार वजीर आजम ने पेशकश की और बाकायदा कमेटियां बनी, वो कह रहे हैं अभी तक फाल है। तो क्या वजीर आला जो नए आए हैं वो इस बारे में कुछ सोच रहे हैं? जिस कमेटी का ये जिक्र कर रहे हैं ना, उसका इनिशिएटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया था। हमने कमेटी बनाई थी हम इनसे कहते थे आप लोगों की तरफ से फॉर्मली वो आया नहीं है। मेरे पास खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, इख्तियार वली खान साहब। और जी क्या ही बात है अगर बातचीत से मसला हल हो जाए और विफाक में और जो केपी की गवर्नमेंट है उनके दरमियान एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाए। लेकिन देखते हैं जी आगे सियासतदान किस तरह मामलात को लेकर आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।